डॉक्टर जवाद हमदानी फारसी पढ़ाते रहे हैं और इनका मॉरल सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा है, हमेशा सराहते हैं और हेल्प करते हैं जब भी कहें। और आज के हमारे होस्ट होंगे फरीद अहमद साहब जो कि और आबदा साहिबा, आबदा अजीज साहिबा, ये दोनों जो है हमारी जो आजकल फारसी क्लास चल रही है सईद रेहान गिलानी के साथ, उसके स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम जवाद साहब, और मैं और नूर आपके होस्ट हैं, और हम फिलहाल माइक आपको हैंड ओवर करते हैं टिल द टाइम हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे फिर मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, जहाँ जब तक ये आवाज़ और तस्वीर जा रही है। हम बात करने जा रहे हैं शेख फरीदुद्दीन अत्तार की मशहूर ज़माना मसनवी मंतिक़ तैर के हवाले से। तो इब्तिदान मैं किताब के नाम के हवाले से बयान करता चलूँ कि इसका एक बहुत गहरा हवाला कुरान शरीफ की हुआ, और इस किताब का नाम भी मंतिक़ तैर है। मंतिक़ तैर, मंतिक़ आमतौर पर हम इसे मंतिक़ के तलफ़ुज़ इसका करते हैं, इसका सही तलफ़ुज़ मंतिक़ है, और ये लफ्ज़ नुत्क़ से है, बोलने से है। और खुदमा के नज़दीक लॉजिक जो है वो असल में यही है कि इंसान जब अपने जहन में अपने साथ गुफ्तगू करता है, यानी जब आप किसी चीज़ को आर्गूमेंट उसका कर रहे होते हैं, इससे पहले कि आप बयान करें तो उससे पहले आपके जहन में गुफ्तगू चल रही होती है। तो नुत्क़ से ये लफ्ज़ निकला है जिसका मानी गुफ्तगू का है, बात करने का है। तो फरमाया, इस आयत में फरमाया कि हज़रत सुलेमान ने कहा कि हमें, यानी मुझे और दाऊद को, मेरा ख्याल है क्योंकि जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, परिंदों की ज़बान सिखाई गई है। वऊतीना, और हमें दिया गया है मिन कुल्लि शैइन, सब चीज़ों में से हमें कुछ न कुछ मिला है। और इन्ना हाज़ा लहुव लफ़ज़लुल मुबीन, और ये यकीनन उसका फजल है। दूसरा जो इस किताब का हवाला है वो है हज़रत सुलेमान का। चूँकि इस किताब में जो रहबर के तौर पर जो परिंदा आता है वो हुदहुद है, तो इसका ताल्लुक भी कुरान की उस आयत से की तरफ इशारा है, तफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा ली ला अरा अल हुदहुद। कहा है वो परिंदों की जानिब जब हज़रत सुलेमान ने नज़र दौड़ाई और कहा कि क्या वजह है कि हुदहुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो गायब है। तो ये दो हल्के से इशारे इस किताब की तरफ, चूँकि इस किताब में जो सारा रूहानी सफ़र है परिंदों का, वो जो उनका रूहानी मुर्शिद है वो हुदहुद है, और फिर हज़रत सुलेमान के साथ इसका ताल्लुक़। इससे पहले कि मैं किताब के बाकी पहलुओं की तरफ आऊँ, मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपके 5 से 10 मिनट कोशिश करूँगा लूँ, और एक मकाला है, यूँ आप कह लीजिए कि मोनोलॉग है, जिससे इस किताब का तारुफ और इस किताब का जो रेलेवेंस है वो थोड़ी सी हमारे सामने आ जाएगी। वो मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ता हूँ और जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूँगा, फिर हम ज़रा इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं या असल किताब की तरफ आ सकते हैं। ये एक किताब है सदाए बाले सीमुर्ग के परों की फड़फड़ाहट, जो लिखी है अब्दुल हुसैन ज़रीनकोब ने, जो कि पिछली सदी के फारसी के बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं। 20 किताबें हैं उनकी, और हर किताब जो है वो अपनी जगह पे एक मार्कतुल आरा किताब है। उनमें से एक किताब ये भी है, चंद मकालात हैं ये अत्तार के बारे में। तो उस किताब का जो पहला मकाला है मैं उसमें से ये पढ़ने जा रहा हूँ। अत्तार मेरे मुर्शिद, साल साल की मोहब्बत और रूहानी शनाख्त के बाद अब देखता हूँ कि रोज़ बरोज़ मेरी दुनिया, जिस पर अक्ल और सोच हुक्मरानी करते हैं, तेरी दुनिया से दूर होती जा रही है। साल साल की आशनाई के बावजूद मुझे लगता है कि अभी तक हमारे बीच फासले बढ़ते ही जा रहे हैं। तौहीद के कोहे काफ पर, जो कि हिस्स और लम्स से बहुत दूर है, उसकी चोटियों पर फरामोशी की बर्फ और पुरस्रार पर्दे डल गए हैं। सिमुर्ग के परों की फड़फड़ाहट, जो कि हमारी इस दुनिया से दूरी की अलामत है, कोई नहीं सुन पा रहा। अत्तार, तेरे अलावा उसे सुनता भी कौन, और कौन उसे दोहराता? अत्तार, हमारी दुनिया से इतने दूर क्यों चले गए हो? इतनी कुर्बत के बावजूद कितने दूर हो गए हैं हम? हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, बहुत पुराना, लेकिन इतना भी नहीं जितना आज महसूस होता है।
ہم پہلی بار کب ملے؟ بچپن اور یقین کے زمانے میں، اسکول میں، جب تمہارے معجزوں پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ سچ کہوں، اس خوش خیالی کے زمانے میں جب نہ مجھے کوئی شک تھا نہ خدشہ، میرے ارد گرد جو بھی تھا سب معجزہ تھا۔ آبشار، نسیم، کومپلیں، درخت، ستارے، جو بھی تھا سب معجزہ تھا۔ ماں معجزہ تھی، باپ معجزہ تھا، دادا جو کہ تیرے ہم پیشہ تھے وہ بھی معجزہ تھے۔ عطار جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے پیشے کے اعتبار سے طب سے تعلق تھا، اور طب میں بھی ایک خاص فیلڈ ہے جس میں بیماریوں کی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے جیسے فارماسسٹ ہوتے ہیں اس طرح کا کام تھا کہ مختلف جڑی بوٹیوں سے چیزیں نکالنا اور دوائیں نکالنا اور پھر ان کو استعمال میں کرنا۔ تو عطار ان کا اپنا بھی یہی شعبہ تھا، ان کے والد بھی یہی کام کرتے۔ تو یہ جو رائٹر ہیں زرین کب صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا بھی آپ کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ تم نے بھی جو کچھ اپنی مختصر مثنوی بے سر نامہ میں لکھا ہے وہ سب معجزہ تھا۔ تمہارے معجزہ ہونے کا انکار ممکن نہیں۔ بے سر انسان کا شعر کہنا، چلنا اور پھرنا، اور خدا کے عشق اور درد میں نغمہ سرا ہونا میرے لیے کتنا خوبصورت معجزہ تھا۔ ابھی 8-9 سال کا نہیں تھا کہ تیرے بے سر نامہ نے مجھے مجذوب بنا دیا تھا۔ عطار تمہیں یاد ہے نا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ تیرا تو سر ہی نہیں تھا، اور میں نے تو دل و جان سے تمہیں چاہا تھا اور بے سر نامے کو ازبر کر رکھا تھا، کبھی بھی تیرا سر نہ دیکھ سکا۔ تو پھر تیری بلند اور روشن پیشانی جو کہ تیرے بغیر سر کے زندہ اور متحرک جسم کو اٹھائی کیا کرتی؟ اس مختصر مثنوی سے جو کہ حسرت اور افسوس سے بھری ہے، میں تم سے آشنا ہوا اور اس مثنوی پر ایمان لے آیا، لیکن تم خود اس پر ایمان نہ لائے، کیونکہ بے سر نامہ تو تمہارا تھا ہی نہیں۔ آنے والے سالوں میں ہر وہ چیز جس کا تم سے تعلق ہوتا میں پڑھ ڈالتا، علاج نامہ، جواہر الذات، مظہر العجائب، پن نامہ، گول، ہرمز۔ مجھے کتنا وقت لگا کہ یہ جان سکوں کہ ان میں سے کوئی کتاب بھی تمہاری نہیں ہے۔ اچھا ہوا یہ تمہاری نہیں تھی، ورنہ کلام فضول اور بے فائدہ کا الزام بھی تم سے کیسے دور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن عطار، جو کچھ تیرا تھا میرے لیے اس سے سیکھنے کو، لطف اندوز ہونے کو اور غور کرنے کو اور عبرت لینے کو بہت کچھ تھا۔ منطق و طیر کو میں نے بارہا پڑھا، عام سے کاغذ اور سستی چھپائی والی مصیبت نامہ، الہی نامہ اور اسرار نامہ میں نے بار بار پڑھا اور اس سے لطف اندوز ہوا۔ کیا زبان ہے، کیا بیان! ان مختصر قصوں، نصیحت ناموں سے بار بار لذت اور حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیا خوبصورت قصے ہیں، درد کی لذت سے بھرپور۔ عطار، اپنی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ لوگ جو تیرے نظریات کو تسلیم نہیں کر سکتے، کم از کم تیرے قصے کہانیوں کی خوبصورتیوں سے تو محروم نہ رہیں۔ تیری دیگر تصانیف میں سے جو کہ ابھی تک میرے لیے معمہ بنی ہوئی ہیں، خسرو نامہ بھی ہے۔ اس عاشقانہ مثنوی کو وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، اور وہ بھی مسلسل خطا اور گناہ کی معافی مانگتے ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم نے سارے اشعار پر خط تنسیق کھینچ ڈالا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں، پتہ نہیں کیوں اور کس نے اس منظومے کو تمہارے نام کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ تیرا مختار نامہ بھی میرے لیے تعجب کا باعث بنا ہوا ہے۔ مجھے کہنے دو کہ یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی پردرد لمحے میں اپنی 1-2 کتابوں کو دھو ڈالو یا جلا دو تو پھر کون یقین کرے گا؟ پھر تو آرام سے بیٹھ جانا اور اطمینان اور تسلی سے اپنی رباعیات میں چند ایک کو چن لینا اور انہیں مناسب جگہوں پر ڈال دینا۔ عطار، تمہیں گمنامی کتنی پسند تھی؟ عطار، تمہیں گمنامی اور بے نام و نشان ہونا اتنا کیوں پسند تھا؟ اپنی ہی دکان کے کونے میں جو تیرا درد خانہ اور دوسروں کا دارو خانہ تھا، تم کتنے مزے سے لوگوں سے دور الگ تھلگ ہو گئے تھے، اپنے عشق میں، اپنی روح میں
اور اپنی خدا میں محو ہو گئے تھے۔ اب بھی تمام تر کوششوں کے باوجود تیرے خرقے کے دامن کو تاریخ کی ردا ایک گوشے کے ساتھ گرا نہیں لگا سکی۔ کتنی لگن سے تاریخ، وقت اور اپنے زمانے کی دنیا پرستوں سے الگ ہو گئے تھے اور اپنے اور تاریخ کے بیچ خیالی کرداروں اور افسانوں کے اندر گم ہو گئے تھے۔ آخر تم ہو کون؟ تمہارا باپ کون ہے؟ اور تمہارا اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے؟ عجیب نہیں کہ تم نے اپنا نام فرید اور محمد کو اپنے اشعار میں 1-2 بار سے زیادہ استعمال نہیں کیا، باوجود اس کے کہ اس نام کو تم اپنے باپ کی زبان سے ادا کرتے ہو۔ اپنے باپ کے نام کا کہیں ذکر نہیں کرتے۔ اپنے زمانے کے لوگوں میں بھی تم نے کمال عاجزی اور انکساری سے کام لیا ہے، کہیں اپنا نام سوائے عطار کے لیا ہی نہیں۔ شاید ہی کوئی لوگ گزرے ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ کا صحیح نام جان سکے ہوں، یہاں تک کہ خواجہ نصیر الدین طوسی جیسا نابغہ روزگار، جو کہ شاید جوانی سے ہی تمہیں پہچان گیا تھا اور تمہارا معترف ہو گیا تھا، تمہارے اور تمہارے والد کا نام نہیں جان سکا۔ یہ تیری تنہائی پسندی، گمنامی پسندی تھی کہ کچھ نے تمہیں فرید اور کچھ نے سعید پکارا، اور تمہارے والد کو کچھ لوگوں نے محمود اور کچھ نے یوسف۔ میں تو مختصر کرتے ہوئے تجھ پر میرا سلام ہو عطار، مجھے تم سے محبت ہے، بہت سوں کو تم سے محبت ہے، تیرے اشعار اور کہانیوں سے لذت اٹھاتا ہوں، بہت سے اٹھاتے ہیں، لیکن تیری آواز بہت دور سے آ رہی ہے، روح کی دنیا سے، جو ہماری دنیا سے بہت دور ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم جان بوجھ کر اپنی آواز کو اپنے منہ میں ڈھانپ دیتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیوں حلاج کی آواز، وہ سعید کی آواز اور اس کی آواز جو بانسری کے درد سے پکارتا ہے ہمیں قریب تر محسوس ہوتی ہے، لیکن حیرت کی کوئی بات نہیں، تیری آواز تو سیمرغ کی آواز ہے۔ ہر کان کو کہاں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ سیمرغ کا نغمہ سنے، یا کوئی قاف کے دور دراز چوٹیوں سے آنے والی یہ آواز کبریا کی ہیبت لیے ہوئے ہے۔ اور تنہائی کو گا رہی ہے، تو لازم ہے کہ ہر کوئی اسے نہ سن سکے۔ عطار، میں تجھ میں حیرت زدہ ہوں، ان شور انگیز غزلوں پر جو کہ انسان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا جو آپ کی زندگی کے بارے میں، ابھی اس میں کافی کچھ ہے چونکہ ممکن ہے کہ بوریت بھی آ جائے، میں صرف یہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے زمانے کے جو بڑے ذہن ہیں ان کو اس کتاب نے اپنی طرف کھینچا ہے، اور فارسی ادب میں ان سے پہلے تصوف کی بہت بڑی اور مضبوط روایت گو کہ نظر نہیں آتی، لیکن تصوف کی اپنی جو روایت ہے ادب سے ہٹ کے وہ بہت مضبوط ہے۔ عطار تک آتے آتے، عطار کا فاصلہ ہم سے 800 سے کچھ زیادہ برس کا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو تصوف اپنی جڑیں بالکل مضبوط کر چکا تھا اور ادب میں آہستہ آہستہ یہ درا رہا تھا۔ تو ہمارے دور میں بھی اس پہ ویسٹ میں بھی عطار کی کتابوں پہ خاص طور پر منطق الطیر پہ بہت کام ہوا، کافی لوگوں نے اس پہ لکھا، اور آج بھی یہ کتاب جو ہے، خود عطار بتاتے ہیں ابتدا میں ہی اس کتاب کا تعارف، کہتے ہیں کہ یہ کتاب کسی اور دنیا کی کتاب ہے، یہ کسی اور دنیا کا سفر ہے، اور اس سفر میں جانے کی شرائط بتاتے ہیں، سفر کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، اور پرندوں کی زبانی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی بات آتی ہے، اس بات کی وضاحت پھر کسی واقعے کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو کہانی ہے، ایک بڑی کہانی ہے جس میں پرندے ایک سفر کر رہے ہیں، ایک روحانی سفر، اور اس کہانی کے اندر پھر کئی کہانیاں ہیں جو مناسبت سے چھوٹی چھوٹی حکایتوں میں جڑی ہوئی ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کی اجازت سے حضرت سلیمان کا جو واقعہ جس کا ذکر ہوا اس پہ، اور اسی کتاب میں منطق الطیر میں ایک کہانی ہے۔ حضرت سلیمان کی مشہور دعا ہم سب نے سن رکھی ہے
کہ جس میں آپ نے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما خدایا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اس کو ایک مختلف زاویے سے عطار نے بیان کیا ہے، گو کہ اس آیت کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اسی ریفرنس میں حضرت سلیمان کی زبانی ایک بڑی عجیب بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آپ کی اجازت سے میں وہ پڑھتا ہوں اوریجنل ٹیکسٹ سے. هیچ گوهر را نبود آن سروری کان سلیمان داشت در انگشتری. کسی بھی موتی کو یہ مقام حاصل نہیں تھا جو حضرت سلیمان کی انگوٹھی میں موتی جو نگینہ تھا اس کو جو مقام حاصل تھا. زن نگینش بود چندان نام و بانگ و نگین خود بود سنگی نیمدان. اس نگینے کی وجہ سے جس کا اتنا نام تھا، مقام تھا، اور اس وجہ سے حضرت سلیمان کو یہ مقام حاصل تھا، سلیمان رنگ سے کہتے ہیں. اور نگین خود بود سنگی نیمدان، لیکن وہ جو نگینہ خود تھا وہ ایک معمولی سا چھوٹا سا سائز میں نیم دانگ، یعنی بہت ہی چھوٹا سا ایک نگینہ تھا. چون سلیمان کرد آن گوہر نگین زیر حکم شد ہمیں روی زمین. حضرت سلیمان نے جب اس کو انگوٹھی پہنی، جب وہ زیر حکم شد ہمیں روی زمین، تو آپ کے فرمان کے نیچے پوری کی پوری زمین آ گئی، پوری زمین پہ آپ کو ایک حکومت مل گئی. چون سلیمان ملک خود چندان بدید جملے آفاق در فرمان بدید. حضرت سلیمان نے جب اپنی اتنی بڑی حکومت دیکھی اور تمام آفاق کو دیکھا کہ یہ سب آپ کے فرمان کے اندر ہیں. گرچه شادروان چل فرسنگ داشت ہم بنا برنیم دانگ سنگ داشت. اور اتنی بڑی حکومت کہ جہاں پہ ایک جو شامیانہ لگایا جاتا تھا محل کے اس کسی حصے میں، وہ 40 فرسنگ کا تھا. ہم بنا برنیم دانگ سنگ. لیکن یہ سب کا سب کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا اختیار، یہ شان و شوکت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی؟ ایک چھوٹے سے نگینے کے اوپر. گفت چون این مملکت وین کاروبار زین قدر سنگ است دائم پائیدار. تو آپ نے کہا کہ یہ ساری حکومت، یہ اختیار، یہ مال، یہ دولت، یہ جو بھی ہے، یہ سارا کا سارا کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ایک اتنے سے نگینے کے ساتھ، اتنے سے پتھر کے ساتھ، چھوٹے سے. من نمیخواهم در این دنیا و دین باز ماند کس به ملکی همچنین. تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا اور دین میں کوئی آدمی دوبارہ کوئی اس طرح کی حکومت کسی کو ملے کہ جس کی اوقات یہ ہے، جس کی اوقات ایک اتنا سا نگینہ ہے، اتنی ناپائیدار. ٹھیک ہے، مجھے بہت بڑی حکومت مل گئی، سب کچھ ہے. تو جب آپ نے دیکھا تو اس کی حقیقت آشکار ہوئی اور نگاہ کی کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بڑی حکومت، یہ سب کچھ، اور سب جڑی ہے کس ایک اتنے سے دانے کے ساتھ. من نمیخواهم در این دنیا و دین، میں نہیں چاہتا خدایا کہ دین اور دنیا میں باز ماند کسب ملکی ہمچنین، کہ کوئی آدمی اس طرح کے ملک، اس طرح کی حکومت اور اختیاروں سے ملے. پادشاہ من به چشم اعتبار آفت این ملک دیدم آشکار. پادشاہ، اے بادشاہ یعنی اے خدا، میں نے اپنی آنکھ سے، اپنی عبرت حاصل کرنے والی آنکھ سے، چشم اعتبار، عبرت لیتی ہوئی اس آنکھ سے، آفت این ملک دیدم آشکار، اس ملک کی ولنریبلٹی اپنی آنکھوں سے صاف صاف دیکھ لی. مجھے تو نظر آ گیا کہ اس کی کوئی اوقات نہیں. ہست آن در جنب عقبہ مختصر، اور آخرت کے مقابلے میں، عقبہ کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بعد عظیم کسرا مدے ہرگز دگر، خدایا میرے بعد یہ کسی کو نہ دینا. اتنی ناچیز، اتنی کمزور حکومت جو کہ سب سے بڑی حکومت ہے اور جو بعد میں کسی کو نہیں ملی. تو فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اتنی بڑی حکومت جب دیکھی کہ یہ اتنی ناپائیدار اور اتنی کھوکھلی اور اتنی کمزور ہے، تو خدایا کسی اور کو اس مصیبت میں مبتلا نہ کر. بعد ازین کسرا مد ہرگز دگر، میرے بعد خدایا کسی کو بھی یہ نہ دینا
من ندارم با سپاه و ملک کاری. مجھے نہ حکومت چاہیے، نہ سپاہ چاہیے، نہ ہی کوئی اختیار چاہیے. می کنم زنبیل بافی اختیار. میں تو جا رہا ہوں اور میں اب تھیلیاں سیا کروں گا. بظاہر روایات میں ہے کہ آپ نے بعد میں یہ حکومت کو چھوڑ کے تھیلیاں سینا شروع کر دی تھی. گرچه زن گوهر سلیمان شاه شد آن گوهر بودش که بند راه شد. وہ کہ اس قیمتی پتھر کی وجہ سے حضرت سلیمان کو حکومت مل گئی تھی. آن گوهر بودش که بند راه شد. یہی وہ گوہر تھا، یہی وہ پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو کہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بنا، رستے میں رکاوٹ بن گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ زن به 500 سال بعد از انبیاء به بہشت عدن گردہ داشتن. نتیجہ یہ ہوا کہ باقی انبیاء کی نسبت آپ جنت میں 500 سال بعد گئے. مولانا مجھے اسی سے ضمن نبی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. مولانا ایک جگہ بھی فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کی جس طرح بھیڑیں اپنے گلے سے نکلتی ہیں صبح جہاں پہ انہیں رکھا جاتا ہے، باہر نکلتی ہیں، بھیڑیں نکل گئی، آگے جا رہی ہیں. ایک بھیڑ ہے جو کہ بہت ہی کمزور ہے، بہت آہستہ چل رہی ہے، سب سے پیچھے رہ گئی ہے. جب واپسی کا وقت ہوتا ہے شام میں تو سب سے جلدی یہ پہنچتی ہے اپنے گھر. تو جو آدمی دنیا میں جتنا آگے چلا جائے گا واپسی اس کی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان کو کہتے ہیں کہ 500 سال باقی انبیاء کی نسبت دیر سے جنت میں جگہ ملی. آن گوہر چون با سلیمان این کنه کیچو تو سرگشت را تمکین کنه. تو کہتے ہیں کہ اس پتھر کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے، اس قیمتی پتھر کے وہ جو نگینہ تھا، اس نے سلیمان کے ساتھ یہ کیا. تو تم بھی دیکھو کہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، یہ دنیا کیا کرے گی اور دنیا کی طلب تمہیں کہاں کر لے کے جائے گی. چون گوہر سنگی اس چندین کام مکن جز برای روی جانان جان مکن. چون گوہر سنگی اس چندین کام مکن. اس گوہر کی طرح اور بھی کتنے پتھر پڑے ہیں، تم یہ والی کان مت کھودو. جز برائے روئے جانان جان مکن. سوائے اپنے محبوب کے چہرے کے کسی اور چیز کی تلاش میں نہ رہو. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو چیز باقی رہ جائے گی وہ خدا کا چہرہ ہے. سوائے اپنے محبوب کے چہرے کے کسی چیز کی طلب نہ کرو کیونکہ سب چیز فانی ہے. دل ز گوہر برکنئی گوہر طلب. اپنا دل ان قیمتی پتھروں سے اٹھا لو، اپنے دل کو ان کی محبت میں گرفتار نہ کرو. جوہری باش دائم در طلب. وہ جوہر جو جوہری ہے، جوہری راباش دائم در طلب. پتھروں کو چھوڑو، جو جوہری ہے، جو ان پتھروں کا سب کا مالک ہے، جس کو پتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، اس کو ڈھونڈو. جی فرید صاحب اگر آپ کو ارشاد کرنا چاہیں. میں صرف ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست آپ نے یہ حکایت سنائی، اور بہت ہی اس آیت کی انٹرپریٹیشن فرینکلی میرے لیے بالکل نہیں تھی، کیونکہ میں ہمیشہ ان کو حضرت سلمان کی یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں واقعی یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے، کیونکہ اس کے بعد ایسی سلطنت نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی جیسی حضرت سلیمان کی تھی. اور میں اس کو بڑی سمپلسٹک اس کے ٹرانسلیشن کیا کرتا تھا کہ واقعی حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت کے لیے ایسی دعا مانگی کہ یا اللہ میاں آئندہ کبھی کسی کو ایسی سلطنت نہ دیجیے گا یا اتنی بڑائی نہ دیجیے گا، کیونکہ یہ بڑا ایک سمپلسٹک انٹرپریٹیشن تو یہی بنتی تھی یا اس کی ٹرانسلیشن یہی بنتی تھی. لیکن آپ نے یہ جو، اور پھر فرینکلی میرے دماغ میں یہ بھی آتا تھا جیسے آپ بتا رہے کہ بھئی یہ دنیا کی چیز کے لیے انہوں نے ایک ایسی دعا مانگ لی کہ جی کہ ایسی بڑائی اور کسی کو نصیب نہ ہو. تو لیکن جو آج آپ نے مجھے ٹرانسلیشن سنائی ہے اور سمجھائی ہے تو مجھے اب ساری چیزیں ان لائن ہو گئیں کہ یار ایک نبی دنیا تو وہ نہیں وہ مانگ سکتا کہ جی کہ دنیا میں ایسی بڑی سلطنت نہ ہو یا دنیا میں ایسی سلطنت کسی کو نصیب نہ ہو، اس میں دنیاوی بڑائی نہیں ہے، جو کہ میں پہلے سمجھا کرتا تھا. آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم لسننگ اٹ فرام یو کہ جی کہ یہ اتنی زبردست آپ نے انٹرپریٹیشن بتائی اور بڑی. اور پھر سیکنڈ مجھے آپ نے یہ جو حضرت مولانا کی یہ بات سمجھائی کہ اگر کمزور بکری اپنے باڑے سے
تو واپسی میں سب سے پہلے وہی ادھر جاتی ہے، کیونکہ اور پھر آپ نے یہ جو سمجھایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باقی نبیوں سے 500 سال بعد جنت میں پہنچے، اسی وجہ سے کہ ان کی دنیا میں انوالومنٹ اتنی زیادہ تھی، یا ان کے کمٹمنٹ دنیا میں اتنی زیادہ تھی کہ which prevented him to actually return to the original. ان کو اتنی ہی دیر لگی بنسبت باقی انبیاء کرام کے. تو فرینکلی بڑا زبردست. اور اب آگے چلیے پھر میں تو مطلب میں تو فرینکلی انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کے فلو کو. نہیں not at all. جی دیکھیے اگر دوستوں کی طرف سے کچھ کامنٹس آ رہے ہیں، کوئی ان کی طرف سے کوئی بات ہے تو، ورنہ پھر ہم آگے جا سکتے ہیں اگر ہمارے سننے. یہ کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ مجھے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے. در درون سینه یابم بوی یار شد معطر جان من از شه عطار. ایسے ہی ہے؟ جی ہاں یہی در درون سینه یابم بوی یار شد معطر جان من از شه عطار. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ لاشاری صاحب. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی آگے چلیے سر، آگے چلیے. اچھا کتاب بڑی عجیب کتاب ہے سر. میں بتاؤں آپ کو کہ ابتدا میں جیسے رسم ہے اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ حمد سے ہوتا ہے، پھر نعت ہے، اور پھر ایک کافی سارے اشعار ایک خاص موضوع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کا ذکر توجہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعصب کے خلاف اچھے خاصے اشعار ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تعصب نہ رکھو. اور حضرت عطار تعصب کو ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں روحانی سفر میں، کیونکہ یہ ایک طرح کی منفی جذبات انسان کے اندر ابھارتا ہے. اور اس سے ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ تعصب جو کہ مسلمانوں کے اندر فرقوں کی صورت میں ہے اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے اس ابتدائی حصے میں، اور اس کی شدید مخالفت کی. اور اصحاب پیغمبر جو ہیں ان کی تعریف میں بیان کیا اور کہا کہ جو پیغمبر کے اصحاب ہیں ان کے ساتھ تعصب رکھنا ہو، پیغمبر کے خاندان کے ساتھ، یا تو یہ اس کے کافی انہوں نے تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے. میں اس بات پہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے ان اشعار کو جب آپ پڑھتے ہیں تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس زمانے میں یہ موضوعات کافی گرم تھے، اور یہ اس طرح کے اختلافی مسائل مسلمانوں کے اندر بھی اچھے خاصے تھے. البتہ حضرت عطار کا جو زمانہ ہے وہ کافی پرآشوب زمانہ ہے، شدید پرآشوب زمانہ ہے. کسی حد تک جیسے آج ہمارے حالات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بہت ملتے جلتے ہیں. آپ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اسے واقع غز کہتے ہیں، کہ جب غز کے لوگوں نے آپ کے علاقے کی طرف حملہ کیا اور یہاں کے جو سلجوق بادشاہ تھے، مقامی حاکم تھے، ان سب کو بھاگنا پڑا، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، اور پھر لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا گیا، قتل کیے گئے، قتل عام ہوا. قتل عام کے بعد پھر اقتصادی مسائل شروع ہو گئے، پھر ایک اس زمانے میں وبائی مرض جو ہے وہ پھیل گئی اس علاقے میں. ان سارے حالات میں آپ کے گھر میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے باپ کا بچپن تھا، یہ آپ کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا کافی ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ نے شہر سے باہر کوئی جگہ نسبتاً ایک محفوظ مقام پر وہاں پر تھے اس علاقے میں، تو مریض زیادہ آتے تھے بیماریوں کے علاج کے لیے. اور آپ کے والد جو تھے وہ بھی جسمانی اور روحانی دونوں جو بیماریاں ہیں ان کے علاج فرماتے تھے، اور ایک صوفی آدمی تھے، اور حضرت عطار کو یہ ماحول گھر سے ملا تھا. اس کتاب میں جو مختلف کہانیاں ہیں اس میں ایک کہانی ققنوس کی ہے. ققنوس کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے جسے فینکس کہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی مسٹیریس قسم کا پرندہ ہے، خیالی پرندہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن بہت ہی خوبصورت اس کی جو کہانی ہے وہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں حضرت عطار کیسے لکھتے ہیں اس کو. هست ققنوس طرف مرغی دلستان موضع این مرغ در ہندوستان. ققنوس ایک عجیب خوبصورت دل کو بھا جانے والا ایک پرندہ ہے، اور اس کی جگہ کہیں ہندوستان میں ہے.
ہندوستان کا جب ذکر آتا ہے، یہ ہمارا علاقہ جو اس وقت ظاہر ہے اس کو بھی ہندوستان ہی کہتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خیالوں کی سرزمین ہے، اور جہاں پر آپ کہیں کہ افسانے پنپتے ہیں، اور ایک افسانوی زمین کا جو تصور ہے وہ پرشین لٹریچر میں عام طور پر ہندوستان سے جڑا ہوا ہے۔ سخت منقاری عجب دارد دراز، ہمچو نئی در وی بسی سوراخ باز۔ سخت منقاری ایک بہت اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ کافی لمبی اور سخت ہوتی ہے۔ ہمچو نئی در وی بسی سوراخ باز، اور اس چونچ کے اندر نئے کی طرح، بانسری کی طرح کئی سوراخ ہوتے ہیں۔ قرب 100 سوراخ در منقار است، کوئی 100 کے قریب سوراخ ہوتے ہیں اس کی اس چونچ میں۔ نیس جفتش طاق بودن کار است، اس کا کوئی میٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی جفت نہیں ہوتا، طاق ہے۔ یہ جفت اس کا ہوگا جس میں کوئی کمی ہوگی، جس سے کسی چیز سے مکمل ہونا ہے۔ جو خود اپنی ذات میں مکمل ہے اسے جفت کی ضرورت نہیں۔ نیس جفتش طاق بودن کار است، ہست در ہر ثقب آوازی دیگر، ان سوراخوں میں سے ہر ایک سے ایک الگ ہی آواز نکلتی ہے۔ زیر ہر آواز او رازی دیگر، اور ہر آواز کے اندر ایک راز۔ چون بہر ثقبے بنالد زار زار، اور جب اس کی ان سوراخوں کے اندر سے جب یوں آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ مرغ و ماہی گردد از وی بے قرار، تو پرندوں سے لے کر مچھلیوں تک، پرندے چونکہ ہوا میں اڑتے ہیں اور مچھلیاں چونکہ پانی سے بھی نیچے ہوتی ہیں، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک سب بے قرار ہو جاتے ہیں اس کی آواز سن کے۔ جملے پرندگان خاموش شود، سارے پرندے خاموش ہو جاتے ہیں۔ در خوشی بانگ او بے ہوش شود، در خوشی یہ بانگ او بے ہوش شود، اس کی آواز کی حلاوت اور مٹھاس میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فیلسوفی بود دم سازش گرفت، در خوشی بانگ او فیلسوفی بود دم سازش گرفت، علم موسیقی ز آوازش گرفت۔ کوئی فلسفی تھا، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنیں۔ علم موسیقی ز آوازش گرفت، اور موسیقی کا علم اس سے کشف کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب فلسفہ کہا جاتا ہے یا فلسف کہا جاتا ہے تو اس زمانے میں، یعنی اس زمانے کے جملہ علوم اور اس میں علم موسیقی بھی شامل ہے۔ تو موسیقی کا علم کو ڈسکور کرنے کے لیے اس کی آواز سن کے اس کے اندر جو ہے موسیقی کا علم، ایک فلسف جو ہے اس کے اندر آتا ہے۔ سال عمر او بود قرب 1000، اس کی عمر کوئی 1000 سال ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وقت مرگ خود بداند آشکار، اور اس کو جیسی اس کی موت کا وقت آتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ چون بپرد وقت مردن دل زخیش، جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے وہ ختم کر دیتا ہے، بالکل اپنے جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ چون بپرد وقت مردن دل زخیش، ہیزم آرد گرد خود ده خر محپیش، تو وہ اپنے گرد بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، کوئی مہینہ پہلے سے، مرنے سے کوئی مہینہ بھر پہلے وہ اپنے گرد اکٹھی کرتا رہتا ہے لکڑیاں۔ آپ کو یہ چاہیے سوری، ادھر ٹیکنالوجی کے مسائل چل رہے ہیں۔ سال عمر او بود قرب 1000، وقت مرگ خود بداند آشکار، درمیان ہیزم آید بی قرار، در دهد صد نوحه خود را زار زار۔ لکڑیاں اپنے گرد اکٹھی کرتا ہے، لکڑیاں اکٹھی کر کے کیا شروع کرتا ہے؟ وہاں پہ زار و قطار ایک ایسا غمگین نغمہ گنگنانا شروع کرتا ہے۔ پس بدان ہر ثقبی از جان پاک نوحی دیگر پر آ رہتا ہے، چونکہ 100 کے قریب وہ سوراخ ہیں تو 100 سوراخوں میں
ہر ایک سے ایک الگ درد کا نغمہ پھوٹ رہا ہے. درمیان نوحه از اندوه مرگ هر زمان بر خود بلرزد همچو برگ. اس وقت موت کے درد سے وہ نوحہ جب پڑ رہا ہوتا ہے، درمیان ہر زمان بر خود بلرزد همچو برگ، جیسے پتا ہل رہا ہوتا ہے وہ خود ایسے لرزنا شروع کر دیتا ہے. از نفیر او ہمیں پرندگان وز خروش او ہمیں درندگان. پرندے ہوں درندے ہوں اس کی آواز سے، اس کے نغمے سے، سوئے او آئین چن نظارگی، سب اس کی طرف آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اسے کہ یہ کیا ہے. دل ببرند از جہان یک بارگی، وہ سب اس کو دیکھ کے جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو وہ سب دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں. جب یہ درد کی کیفیت دیکھتے ہیں تو سب کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. از غمش آن روز در خون جگر پیش و بسیار میرت جانور. اس کے غم میں خون جگر ہو جاتے ہیں بہت سارے پرندے، اور کئی تو وہیں پہ مر ہی جاتے ہیں. ابھی وہ نہیں مرا لیکن اس کے درد میں بہت سارے مر جاتے ہیں. جملے از زوری او حیران شوند، اور جو باقی ہیں وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعضی از بی قوتی بی جان شوند، کچھ بے جان ہو کے گر پڑتے ہیں. بس عجب روزی ببادان روز او، تو یہ کچھ عجیب ہی دن ہوتا ہے. خون چکد از نالی جان سوز او، اس کے دردناک نالے سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے. باز جو عمرش رسد با یک نفس بال و پر برہم زند از پیش و پس. پھر جب اسے کوئی ایک سانس ملتا ہے زندگی کا اس دوران، تو جب بھی اسے سانس ملتا ہے وہ کیا کرنا شروع کرتا ہے، اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کر دیتا ہے. آتشی بیرون جہد از بال او، وہ اتنا زور سے پھڑ پھڑاتا ہے اپنے پروں کو کہ اس کے پروں سے آگ نکلتی ہے. بعد ازاں آتش بگردد حال او، اور پھر یہ ہے کہ وہ خود ہی آگ بن جاتا ہے. زو در ہیزم فتد ہم آتشی، اور جو لکڑیاں اس نے اپنے گرد اکٹھی کر رکھی ہیں ان میں بھی آگ جا لگتی ہے. بس بسوزد ہیزمش خوش خوش ہمی، اور پھر اسے جلا ہی دیتا ہے وہ ساری لکڑیاں. اس کو ایک تو آگ اس کے اپنے اندر سے نکل رہی ہے، پھر اس کے ساتھ جو اطراف میں لکڑیاں ان کو بھی آگ لگ چکی ہے، تو اب یہ جلنا شروع کر دیتا ہے. مرغ و ہیزم ہر چو چون اخگر شوند، دونوں جو ہے وہ انگارے بن جاتے ہیں، پرندہ بھی اور لکڑیاں بھی. بعد از اخگر نیز خاکستر شوند، آگ لگنے کے بعد انگارے بنے، انگارے بننے کے بعد راکھ بن گئے. آتشان ہیزم چو خاکستر کند، آتشان ہیزم چو خاکستر کند از میان ققنس بچه سرد کند. جب یہ راکھ بن جاتا ہے تو اس راکھ کے اندر سے ایک کوکنوس کا ایک اور فینکس کا ایک اور بچہ وہ سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے. هیچ کس را در جهان این افتاد کو پس از مردن بزاید ناپسا. کیا دنیا میں دیکھا تم نے کسی ایسے کو جو کہ خود مر جائے اور مرنے کے بعد زندہ ہو، یا کوئی مردہ کسی زندہ کو جنم دے رہا؟ گرچه کوکنوس عمر بسیارت دهند ہم بمیری ہم بسی کارت دهند. اگر دیکھو تجھے بھی کوکنوس کی طرح کی عمر مل جائے، تجھے اتنی طویل 1000 سالہ عمر مل جائے، آخر کار تم نے مرنا ہے. ہم بمیری ہم بسی کارت دهند، تم نے مر جانا ہے اور بہت ان مرحلوں سے گزر کے جانا ہے. سالها در ناله و در درد بود، اتنا کئی سال جو ہے وہ درد اور اس میں اضطراب میں گزارے. بی ولد بی جفت فردی فرد بود، نہ اس کا بیٹا تھا نہ اس کا کوئی جفت تھا، نہ بیٹا نہ اولاد نہ جفت، بلکہ اکیلا اکیلا. در ہمیں آفاق پیوندی نہ داشت، اس پورے آفاق میں کہیں پہ اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، کہیں پہ اس کے برابر کا کوئی نہ، کسی کی چیز کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہیں تھی. محنت جفتی و فرزندی نہ داشت، نہ تو
میٹنگ، نہ ہی بچے اور پھر ان کے ساتھ اٹیچمنٹ، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. آخر الامرش اجل چون یاد داد آمد و خاکسترش برباد داد. آخر کار جب اس کی موت آئی تو وہ بھی کیا ہو گیا، جب مرنے کا وقت آیا تو وہ بھی راکھ بن گیا. تا بدانی تو کہ از چنگ اجل کس نخواهد برد جان چند از حل. اس لیے کہ تاکہ تم بھی یہ بات سمجھ سکو کہ جو مرضی کر لو، موت سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی، اس کے پنجے بہرحال تمہیں ایک دن پکڑ ہی لیں گے. کس نخواهد برد جان چند از حل. جتنے مرضی ہیلے کر لو، جتنے مرضی چکر چلا لو، بھاگ لو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، موت سے تو فرار نہیں ہے. در ہمیں آفاق کس بھی مرد نہیں. سارے آفاق میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے موت نہیں آتی. نہ جائب بھی ان کے کسرا بیٹھ نہیں. اور عجیب بات یہ کہ کسی کی تیاری ہی نہیں ہے اس کی. مرگ اگرچہ بس درشت و ظالم ہے، موت کو کہ بہت سخت اور تکلیف دہ اور ایک بڑی شدید قسم کی چیز ہے. گردن آن را نرم کردن لازم ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی جو گردن ہے اس کو نرم کر لیں، موت کو آسان بنائیں. گرچہ مارا کار بسیار افتاد سختر از جملے این کار افتاد. ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے کام ہیں، لیکن سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمیں موت کی تیاری رکھنی چاہیے. جی ایک حصہ یہ بھی مکمل ہو گیا. واہ ڈاکٹر صاحب واہ، بہت ہی مزہ آیا. آپ نے جس طرح آپ نے یہ پڑھ کے سنائی ہے اور جس طرح آپ نے وہ پوری فارسی کو جس طرح ادا کیا اور اس کا شعروں کا مزہ آ گیا، اور جو ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے رہے. میں چاہوں گا کہ ہماری جو نور صاحبہ ہیں ہماری کلاس فیلو، وہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں آپ سے. نور صاحب. جی تھینک یو جواد، بہت ہی خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. اس میں نا جب آپ پڑھ رہے تھے تو کانسٹنٹلی میرے دماغ میں وہ بھی مثنوی کا بھی خیال آ رہا تھا. اور میں سوچ رہی، مجھے پتا ہے مطلب ایز اے فار اے فیکٹ آئی نو کہ آپ بہت یو آر ویری ویل ورسڈ ود مثنوی، مولانا روم بھی. تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا اس کو ہمیں کمپیئر کر کے بتا سکتے ہیں کہ منطق الطیر اور اس میں کیا ہے. اور ایک چیز میں مطلب باقی تو کمپیئر کریں گے، لیکن لینتھ کا بھی ذرا بتانا کہ بھئی دونوں میں کتنا فرق ہے، زیادہ طویل کون سی ہے اور کس طرح. اور مگر ویسے بھی اگر اور کوئی پیرللز ہیں یا کوئی ڈفرینسز ہیں، اگر اوور ویو دے سکیں تو ول بی ویری گریٹفل. اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ تھوڑے سے متقدم ہیں حضرت عطار مولانا سے، تھوڑا سا پہلے ہیں. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت مولانا اپنے آبائی علاقے بلخ سے مختلف حملوں اور برے حالات کی وجہ سے 55 میں انہوں نے ہجرت کی، تو آپ کا گزر نیشا پور سے بھی ہوا اور حضرت عطار سے ایک ملاقات بھی ہے. بعض تذکروں میں یہ بات آئی ہے. خود مولانا فرماتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر ہمیں یہ پوچھیں کہ عشق کے ساتھ شہر عطار پہلے ہی طے کر گیا ہے، ہم تو ابھی تک گلی کی ایک نکڑ پہ ہیں، ایک گلی کی چھوٹی سی نکڑ پہ بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ ابھی تو عشق کے 7 شہر جو عطار نے طے کیے ہیں وہ باقی ہیں. بہرحال یہ مولانا کی اپنی آپ کہیں کہ ان کا خضوع ہے. مولانا کا اپنا ایک مقام ہے، اور ہر بڑے آدمی کا یہ ظاہر ہے، اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، اور یہی ان لوگوں کی عظمت اور بزرگی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کہانیاں یہاں پر ہیں، ایسی بہت ساری کہانیاں جو کہ اس کتاب میں ہیں، وہ ہم اس سے پہلے حدیقۃ الحقیقت جو کتاب ہے اس میں دیکھتے ہیں، اور ثنائی غزنوی کی کتاب حدیقۃ الحقیقت، اس میں یہ کہانیاں موجود ہیں. یہ کہانیاں ہمیں پھر دوبارہ مثنوی میں بھی نظر آتی، ساری کی ساری نہیں، لیکن انٹرٹیکسچوالٹی بہت زیادہ ہے. جہاں تک بات ہے والیوم کی، تو مثنوی بہت بڑا ایک کام ہے، والیوم کے اعتبار سے بہت بڑا کام ہے،
اور اپنے اعتبار سے مثنوی میں کی جو میتھڈولوجی ہے وہ بھی ذرا اور طرح کی ہے. اس میں آپ کو مولانا ایک ہی دم سے آپ کو زمین و آسمان سے کبھی کدھر لے جائیں گے, کبھی کہاں لے جائیں گے, ان کا ایک اپنا انداز ہے. مثنوی ایک سمندر ہے جو ہر وقت جس میں ایک نئی موج آتی ہے, کبھی ادھر سے اٹھا کے آپ کو اس طرف لے جائیں گے, وہاں سے کہیں آپ ادھر جا کے ابھی سانس لے رہے ہوں گے, وہ وہاں سے آپ کو پٹک کے کہیں اور اٹھا کے پھینک دیں گے. تو آپ کو بالکل سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیتے مولانا. ہر وقت آپ کے ذہن پر ایک نیا ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ آدمی ابھی پچھلے کی حیرت ختم نہیں ہوتی, ایک اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. والیوم بھی بہت زیادہ ہے ان کا, بہت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی مرتب اور منظم طریقہ ہے حضرت عطار کا. والیوم کے اعتبار سے اس سے کافی چھوٹی ہے. اس کے اشعار کی تعداد میرے خیال ہے 4000 کے قریب ہے. میں ابھی ایگزیکٹ نمبر میرے ذہن میں نہیں. مثنوی کی کتاب تقریباً 25,000 کے قریب غالباً اشعار ہے. تو والیوم کا ایک تو بہت بڑا فرق ہے, اور دوسرا یہ کہ بہت سسٹمیٹک, بڑے ہی ایک منظم انداز سے آگے بڑھتے ہیں اور بڑی ترتیب سے, اور ایک کہانی دوسری کہانی سے کسی حد تک جڑی ہوتی ہے. تھوڑا سا جاتے ہیں ادھر ادھر, ایسی بات نہیں, جاتے ہیں گھوم پھر کے, لیکن ایک تھیم کو مسلسل لے کر چل رہے ہیں. اور وہ کہانی کیا ہے کہ پرندے ہیں, اور پرندوں میں یہ خیال آتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے, ہر قوم کا کوئی نہ کوئی بادشاہ. ہمارا بادشاہ کون ہے اور وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ جب یہ سوال پیش آتا ہے تو اس وقت ہدہد بولتا ہے. پہلے وہ بھی نہیں بولا, انہیں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. اور قرآن کی مجھے آیت بار بار یاد آتی ہے کہ ہم نے ان میں نبی مبعوث کیا جو کہ انہی میں سے تھا, ان میں سے تھا, یعنی ایسے. لیکن جب ارج ہوئی, طلب ہوئی, تو پھر وہ اپنی بات کرنا شروع کرتا ہے ہدہد. جب انہوں نے پوچھا, سوال آیا, تو پھر ذمہ داری تھی کہ بتایا جائے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا بادشاہ ہے, وہ قوقاف میں رہتا ہے. اور وہ پھر اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اس حد تک کہ وہ سب عاشق ہو جاتے ہیں پرندے, اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. پھر وہ اس کی مزید کچھ باتیں بتاتا ہے, ان کا شوق اور بڑھتا ہے, یہاں تک کہ پرندے راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اس بادشاہ کی طرف. تو کہتا ہے پھر ایک لمبا, مطلب ہر پرندے کے ذہن کے سوالات, وسوسے, امیدیں, خوف, یہ سارے وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں اس سفر سے پہلے, اور ہر ایک کا جواب دیتا ہے ہدہد. ہر پرندہ اپنا تعارف کرواتا ہے, وہ اس کو اس کی شخصیت بتاتا ہے ہدہد کہ تمہارے اندر یہ خامیاں ہیں, تم ان چیزوں کو دیکھو. ہر پرندہ جب اپنا یہ کروا چکا تو پھر ان کے سوالات شروع ہوتے ہیں کہ ہمیں جانا کیسے ہے, یہ سفر کتنا ہے, کتنے دن لگیں گے, کیا چیزیں چاہیے, وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے, کیسے جائیں گے. پھر کچھ مطلب اور طرح کے سوالات, کچھ خوش فہمیوں کا شکار, کچھ لوگ کس چیز کا شکار, کچھ خوف کا شکار, کچھ لالچ کا شکار, کچھ کس چیز کا. تو وہ ہر ایک کو اس کی ایک خامی بتاتا ہوا جاتا ہے, اور پھر آخر کار جو ہے وہ سب راضی ہو جاتے ہیں. سفر شروع ہوتا ہے. اب 7 وادیوں سے جو پہلی وادی طلب ہے اور آخری وادی فنا ہے, اس سے گزرتے ہوئے ان پرندوں کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے. کچھ رستے میں رہ جاتے ہیں, کچھ خوبصورت وادیوں میں کھو جاتے ہیں, کچھ مشکلات کی وجہ سے حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں, کچھ بھوک اور پیاس برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. تو آخر میں 30 پرندے بچ جاتے ہیں, اور یہ 30 پرندے سیمور کی درگاہ میں, اس بادشاہ کی درگاہ میں پہنچ جاتے ہیں ہدہد کی رہبری میں. اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اتنی محنت کر کے آئے ہوئے ہیں, ہم یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں, تو ہمیں فوراً وہاں پہ بادشاہ کیا مل جائے. وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا آپ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں, کس نے بلایا, کیوں آ گئے ادھر, ایسے منہ اٹھا کے چلے آئے, کون ہو تم لوگ. تو کہا جی ہم بڑی مطلب دنیا سب چھوڑ کے آئے ہیں, ہمارا پیچھے کچھ نہیں ہے. بہرحال لیکن ہم نے آپ کو نہیں بلایا ہوا, آپ کیوں آ گئے ہیں, چھوڑیں جائیں آپ کہیں اور جائیں. تو وہ بہت مایوس ہوتے ہیں, لیکن وہاں بیٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم سیمور کے درگاہ تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی اتنی تعریف سنی ہے تو وہ یقیناً رحم بھی کرے گا, وہ کریم بھی ہوگا. تو پھر ایک دن ان کے اوپر وہ دروازہ کھلتا ہے, اور جب سیمور کا دیدار ہوتا ہے انہیں, تو 30 پرندے ہیں, C30 کو کہتے ہیں, سیمور, یہ 30 پرندے. وہ جیسے ہی جا کے دیکھتے ہیں تو سیمور کو دیکھتے ہیں, تو سیمور کے اندر اپنا عکس دیکھتے ہیں, وہاں پہ اپنے آپ, اپنا وجود وہاں پہ دیکھتے ہیں. اور جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے اندر سیمور, وہ جو پرندہ ہے, اس کو نظر آتا ہے. تو یہ یہاں پہ کہانی جو یوں ختم ہوتی ہے. ہم پچھلے 2-2.5 سال سے ہی پڑھ رہے ہیں یہ کہانی, ابھی تک ہم وادیوں تک نہیں پہنچے,
پرندوں کے سوال و جواب پہ چل رہا ہے سلسلہ. تو یہ مختصر سا اگر مزید کوئی پوائنٹ ایسا جو جواد صاحب میں چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی مختصر کر دیا, پہلی وادی سے آخری وادی پہ ایک دم جمپ لگایا آپ نے, یعنی جی چاروں کے وہ جو ہر وادی کا تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیں 2-2 منٹ کا تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کا جو آپ کہہ سکتے ہیں 80% حصہ ہے وہ ان وادیوں سے متعلق نہیں ہے. 80% حصہ جو ہے وہ اس سے پہلے کی بات ہے, سیمرغ کی اور ہدہد کی اور پرندوں کے درمیان گفتگو ہے. تو جب وادیوں کے قریب آپ پہنچتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہے یہ 20% یہ والا پورشن ہے, 80% اور ہے. جبکہ جب آپ مطلب ایکسپیکٹیشن یہ ہے ہماری بھی, مجھے بھی, ہمیں بھی یہی لگتا تھا جب ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ بس اب وادیاں شروع ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, وادیاں آتی نہیں, یعنی اس سے پہلے ایک بہت بڑا سفر ہے. وہ جو سفر ہے جو وادیوں کا, میں اسی ترتیب سے جو انہوں نے بیان کیا میں ڈھونڈ کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, اور اس کی ترتیب اور یہ سارے مطلب اس میں سوالات موجود ہیں کہ یہ ترتیب کیوں ایسی رکھی گئی. اور مثلا پہلی وادی جو ہے وہ وادی طلب ہے, دوسری وادی جو ہے وہ وادی عشق ہے, اور تیسری وادی جو ہے وہ وادی معرفت ہے, اور چوتھی وادی جو ہے وہ وادی استغنا ہے, پانچویں وادی جو ہے وہ وادی توحید ہے. اب اصولاً ہماری جو سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق توحید بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن اس کے بعد وادی حیرت ہے, اور حیرت کے بعد وادی فنا ہے, یا فقر بھی کہا گیا اس کو, وادی فقر. تو یہ 7 وادیاں میں چونکہ اگر اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو وہ ایک اور طرح کا معاملہ ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کے اردو 2 تراجم موجود ہیں, مجھے نام یاد نہیں ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں, انگریزی میں بھی 2. جی میں نے یہ اصل میں آن لائن بک منگوائی بڑے شوق سے کہ جی کے وادی, لیکن یہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر فارسی اور اردو ترجمہ دونوں, مطلب فارسی الگ ہوگا اور اردو ترجمہ الگ ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی جب آئی میرے پاس تو یہ اردو ترجمہ تھا, اور پھر مجھے مزہ نہیں آیا فارسی کے بغیر. although کہ میں فارسی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی بہت شدھ بدھ حاصل کرنا شروع کی ہے ابھی, لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ جی کہ فارسی کے بغیر اگر پڑھیں گے تو پورا شاید مزہ نہیں آئے گا یا پورا اثر نہیں ہوگا. ایک تو آپ اگر سجیسٹ کر دیں کہ ہمیں کہ کون سے والا ترجمہ اور کون سے والی بک جس کے اندر فارسی بھی ہو اور اس کا ترجمہ بھی ہو. اگر میرا خیال ہے ایسی جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں وہ میری نظر میں تو نہیں ہے. البتہ اگر آپ کلوزسٹ ٹو دا ٹیکسٹ جو ٹرانسلیشن انگریزی میں ہے وہ آئیوری صاحب کی ہے, اور جو خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کی اسپرٹ کو دیکھ کے وہ ڈک ڈیوس نے کیا ہے, جو کانفرنس آف دا برڈز جو مشہور ان کی کتاب ہے. تو انگریزی میں کم از کم 3 تراجم موجود ہیں. ایک آلبری صاحب کی ہے, ڈک ڈیوس صاحب کی ہے, ایک آدھ اور بھی ہے میرا خیال ہے, کافی مشہور ہوئی ڈک ڈیوس ابھی بھی ویسے زندہ ہیں, اور ان کا کام وغیرہ اور بھی کلاسیکل ٹیکسٹ جو ٹیکسٹ ہے پرجن اس کے اوپر ان کا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ پچھلی ساری چیزیں سامنے رکھی, اور بہت خوبصورت انگریزی ترجمہ بہت خوبصورت ہے. اگر صرف اگر ٹیکسٹ کو دیکھا جائے لٹرل ٹرانسلیشن جنہوں نے کی ہے وہ آلبری صاحب ہے, وہ پھر ٹیکسٹ کے ساتھ کافی نظر آتا ہے کہ اس کی جوڑ ہے. انہوں نے تھوڑا سا اس کو منظوم ترجمہ کیا لیکن اس کی اسپرٹ کو بہرحال برقرار رکھا ہے ڈیوس صاحب نے, لگتا ہے ایسے. تو میں یہ گزارش ہے کہ جب تراجم کی بات آتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے سجیسٹ کرنا کہ آپ نا کہیں کہ کوئی ایک ترجمہ. پھر سچی بات ہے ہم بھی جب آپ پڑھتے ہیں ہم ساری کتابیں سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی چیز کسی کی اچھی لگتی ہے, کوئی چیز کسی کی زیادہ,
تو چونکہ ظاہر ہے کوئی بھی کام فلالیس نہیں ہے. پھر اس کا فلالیس بھی کیا آپ کہیں, اس میں ایک اور ٹیکنیکل مسئلہ وہ یہ ہے, ریسرچر سارے جانتے ہیں اس بات کو, کہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے ورژن سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. خود کتاب کے ورژنز موجود ہیں آگے, اور اس کے اوپر پھر اسکالرز کی اپنی بحثیں موجود ہیں کہ یہ زیادہ اوتھینٹک ہے, یہ زیادہ مستند ہے, یا یہ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ پھر پوری ایک الگ سے اس کی جینیالوجی اگر آپ نکالیں بک کی, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ کسی ایک چیز کے اوپر مکمل اعتماد تو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو کچھ مطلب مل ملا کے ہی کرنا پڑے گا. چلیے مجھے سمجھ آ معذرت چاہتی ہوں, مگر جواد اگر آپ اس کا بھی اردو کے بھی جو تراجم ہے نا ان کا بھی کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں, کیونکہ کچھ لوگ صرف اردو میں ہی شاید پڑھنا چاہیں. 2 تراجم ہے اتفاق سے, میں دونوں ہی, چونکہ میں بہراس کبھی خود میرا اردو سے واسطہ پڑتا نہیں ہے, ان ٹیکسٹ کا میں یہی پڑھ رہا ہوتا ہوں اوریجنل والا. 2 ترجمے ہیں, مجھے اب دونوں کے نام جو ہیں رائٹرز کے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں, میں کہیں اپنے اگر دوستوں. جی جی پلیز. جو میں نے منگوائی اور جو میرے سامنے آئی وہ ہے شرح از آغا محمد اشرف صاحب دہلوی. اچھا, اشرف دہلوی صاحب کی. بالکل, یہ بالکل ہے کتاب. جی, ایک تو یہ ہو گئی. میں دوسرا جو ہے ہمارے جو دوست ہیں جن کے پاس یہ کتابیں پڑھی ہیں ان سے مشورہ کر کے میں بتا سکتا ہوں. تو ہم آن لائن کہیں ٹیکسٹ میں کر لیں, کیونکہ ہماری فارسی کلاس میں ہم نے فرید الدین عطار کو پند نامے سے, مطلب ہمیں پند نامہ پڑھایا گیا, ابھی تک یہ نہیں منطق الطیر نہیں ہم نے ابھی تک پڑھی. صحیح. اور کیونکہ سب سے مشہور کتاب ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم یہ بھی ان کا اصل ترجمہ اصل وہ اس کے ساتھ پڑھ لیں. صحیح. اور آن لائن پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ جان سکے, ورنہ میں تو اب مطلب فرینڈ سے پوچھ ہی سکتی ہوں, وہ مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس ٹائم ہے کچھ پڑھنے کا, یا کوئی دوستوں کی طرف سے کوئی سوال وغیرہ کچھ آیا ہو؟ ابھی آن لائن اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آپ لاسٹ چیز میرے خیال میں اپنی کنکلوژن والی جو لاسٹ اپنا کوئی پڑھ دیجیے. تیمور صاحب کوئی اور سوال ہے؟ چلیں تو پھر میں پڑھ دوں. یہ ایک طارق اشاری صاحب کا آن سکرین آپ سوال پڑھ لیں, آپ کو نظر آ رہا ہے. منطق طیر کے شروع میں فرمایا کہ سیمور ملک چین جی پرواز کر رہا ہے, تو اس کا وہاں پر اس کا پر وہاں گرا. ٹھیک ہے, ہاں ایسے ہی ہے. اور وہاں کے لوگوں نے اس پر کے نقش و نگار ہوگا میرے خیال بنائے, اس لیے حدیث میں آیا کہ ہاں ٹھیک ہے جی بالکل صحیح. اگر کہتے ہیں تو میں یہی والا ایسا آپ کو وہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. ہے بڑا خوبصورت ایسا یہ بھی, جس کی طرف لاشاری صاحب نے لکھا ہے. یہی والا ایسا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. صحیح, بالکل ضرور. چلیے ٹھیک. ابتدا یہ سیمور گئی عجب جلوگر بگذشت بر چین نیمه شب. ابتدا میں سیمور کا بتا رہے ہیں کہ سیمور کہاں ہے, کون ہے. سیمور کو تعارف سا ہو رہا ہے نا اس کا. تو ابتدا میں کہتے ہیں کہ سیمور جو ہے اس کا جلوہ رات کی تاریکی میں ملک چین پر پڑا. اب یہ دیکھیے چین کا جو ذکر آیا ہے یہاں پر, فارسی لٹریچر میں چین ہمیشہ رنگوں کی دنیا ہے, آرٹ کی دنیا ہے. اسی لیے جو مانوی مذہب ہے اس کو بھی چین سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. مانی مذہب جسے کہا جاتا ہے. مانی ان کی جو ساری کی ساری کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ نقش و نگار کے اوپر مشتمل تھی. ان کا جو صحیفہ ہے, یعنی ان کی تعلیمات ساری جو ہیں وہ پینٹنگ کی صورت میں تھی. تو چین کا کچھ اس طرح کا ایک بڑا خوبصورت سا تصور ہماری کہانیوں میں موجود ہے. درمیان چین فتاد از وی پری. رات کی اس تاریکی میں آپ سیمور کا جلوہ جب وہاں پہ ہوا تو کیا ہوا, ایک پر گر گیا. سیمور کا ایک پر ملک چین پہ جا گرا. لاجرم پور شور شد ہر کشوری. چین میں گرا اور ہر ملک میں شور مچ گیا. جیسے حافظ نے کہا تھا کہ یک فروغ رخ ساقی اس کے درجام افتاد. ان ہمیں نقش و نگارین کے نمود یک فروغ رخ ساقی اس کے درجام افتاد. کہ یہ جو شراب کے پیالے کے اندر اتنے خوبصورت نقش و نگار بن رہے ہیں,
شراب کے پیالے کے اندر جو اتنے خوبصورت نقش و نگار بن رہے ہیں، ایک فروغ رخ ساقی اس کے در جام افتاد، یہ تو ساقی کے چہرے کی ایک جھلک ہے، اس کی ایک جھلک نے، ساقی کی چہرے کی ایک جھلک نے اس شراب کو اتنا رنگین بنا دی۔ یہ پیالہ جو ہے پوری کائنات پیالہ ہے، تو اس کے اندر جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے یہ ساری کی ساری اس کے چہرے کی ایک جھلک ہے۔ جہان موجود جو ہمیں، جہان موجود اور محسوس آبزرویبل یونیورس جو ہے، اس کی تمام خوبصورتیاں یہ اس ساقی کے چہرے کی ایک جھلک ہے۔ ہر کسی نقشی تو ایک پر گرا چین پہ اور شور پوری دنیا میں مچ گیا، ہر کسی نقشی ازن پھر بیر گرفت۔ تو اس پر سے ہر ایک نے الگ الگ نقش بنایا۔ اب دیکھیے نقش بنانے کے لیے بھی پر استعمال ہوتے تھے نا، پینٹنگ کے لیے بھی، اور پروں کے اندر جو نقش ہے وہ خود ایک نقش ہے۔ ہر کی دیدان نقش کاری در گرفت، جس نے بھی دیکھا اس نقش کو اس ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ آن پر اکنون در نگارستان چین است، وہ پر ابھی بھی چین کے نگارستان میں پڑا ہوا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے اطلب العلم ولو بالسین عظیم است، اسی لیے کہا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، کہ وہ چین کے اندر وہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب چین سے مراد کیا ہے یہاں پہ، جو مطلب ہماری جیوگرافیکل چین ہے یا کوئی اور چین؟ گرنگشتی نقش پھر ہویان این ہمیں غوغا نہ بودی در جان، اگر اس کے پر سے یہ نقش و نگار نمودار نہ ہوتے تو دنیا میں یہ شور شرابہ بھی نہ ہوتا۔ کن تو کنز مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں ظاہر ہوا تو یہ این ہمیں غوغا نہ بودی در جہان، این ہمیں آثار سن از فروست، یہ جو جتنی جہان صنعت کی جتنی خوبصورتیاں ہیں یہ اس کے فر و فروغ ہے، جملے انمودار نقش فروست، یہ سب اس کے ایک پر سے نمودار ہوئے۔ تو یہ آگے بھی ہے تو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اتنا کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، مطلب بہت ہی مزہ آیا آپ کے ایک گھنٹہ سیشن آن منتقل طیر۔ آپ کی بہت تعریف سنی ہوئی تھی اور آج ملاقات ہوئی، اور ود ریسپیکٹ ٹو طیر بہت ہی نالجبل، سبق آموز اور علم افزودہ قسم کی بات ہوئی، بہت زبردست۔ اور اگر اب کوئی آن لائن کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم سیشن کے کنکلوڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اوور ٹو یو پلیز۔ تو میں بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی لطف آیا، اور یہ باس علی خان کہہ رہے ہیں کہ کچھ کنکلوژن میں آپ کہہ دیں۔ مجھ سے گزارش کر رہے میری طرف سے، میرے اپنے پاس سچی بات ہے کچھ کہنے کو ہے نہیں، تو میں تو یہی بس بزرگوں کو کتاب سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں، وہ میں نے سنا دیا۔ میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ، جو دوست یہاں پہ ہیں انشاءاللہ پھر موقع ملے تو پھر حاضری دیں گے۔ اور فرید صاحب آپ دونوں کا بھی بہت جزاک اللہ۔ فرید صاحب بہت شکریہ، عابدہ اور جتنے ساتھی موجود ہیں سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔